रुख करेंगे कराची का, जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब अगर हम इसके थोड़ी सी तफसील देखने जाएं कि अकाउंट में पैसा किस तरह आया, तो ये मलिक अहमद साहब हैं पियोन शरीफ ग्रुप के, इनकी तनख्वाह है 25,000 रुपए। 7 अकाउंट इनके नाम पर खुले हुए हैं और 3 अरब 74 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में से निकला, जो शरीफ ब्रदर्स ने इनके साथ जमा। 25,000 रुपये तनख्वाह वाला शख्स। एक शख्स है मोहम्मद असलम, शरीफ ग्रुप का कैशियर है, 10,000 रुपए इसकी तनख्वाह है। 2 अकाउंट इसके नाम पे है, 1 अरब 78 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में डाले गए। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी लिस्ट भी आपको पढ़ के सुना दूंगा। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूरी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है कि इन अकाउंट में किस तरह से पैसे गए। और ये सारे के सारे 25,000, 10,000 से लेके 25-30,000 रुपए तक की तनख्वाहदार मुलाजिम है, जिनके अकाउंट में से अरबों रुपए इन्होंने घुमाए। उसके बाद ये आके आंखें दिखाते हैं हमें कि जी हम बड़े शरीफ लोग हैं। ये शरीफ नहीं, ये डबल शरीफ है। इनकी ये डबल शराफत जो है, इसका भांडा अब फूट चुका है और ये सारी चीज सामने आ गई है। अगर हम इन्होंने इन अकाउंट्स में टोटल 17,000 ट्रांजैक्शन किए हैं। आसान नहीं था 17,000 ट्रांजैक्शन को पकड़ना, लेकिन पकड़े गए। और ये वो 17,000 ट्रांजैक्शन हैं जो पकड़ी गई हैं। अभी कोई 1,17,000 ट्रांजैक्शन और होंगी जो अभी तक हमारे हाथ नहीं चढ़ी और पकड़ी नहीं गई है। अब ये पियोन गुलजार अहमद इमरान, इन्होंने 5 मिलियन रिसीव किए हैं। अब ये पियोन गुलजार अहमद इमरान, इन्होंने 5 मिलियन रिसीव किए हैं। औरंगजेब भट्ट ओनर हैं नईम अलीम सेंटर के, और फिर इनको 10 मिलियन की और इन्होंने पेमेंट की है। और इन्हीं पियोन साहब को, गुलजार अहमद को, उन्होंने क्या लगाया था, औरंगजेब गुजरात की कमेटी का, औरंगजेब को इनाम के तौर पे गुजरात की कमेटी का कोई चेयरमैन लगा दिया, जहां से वो ये सारा इस तरह के और मजीद धंधे कर सकते हैं। तो ये सारी मनी ट्रेल और सारी चीजें ये इनकी मिल गई हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि अब कोई अगर थोड़ी सी इनके अंदर शर्म हो तो ये दूसरों पे उंगली उठाना, इल्जाम लगाना तो कम से कम छोड़ें, जाके अपनी सफाई तो देना शुरू करें। जब तक हम इस करप्शन के मैनेज को साफ नहीं करेंगे इस मुल्क से, मेरा आज भी ये मानना है, वजीर आजम का भी मानना है, कल की मीटिंग में भी वजीर आजम ये एम्फेसाइज कर रहे थे कि जब तक हम इस करप्शन को साफ नहीं करेंगे मुल्क से, जब तक इनको हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, ये इसी तरह हमारे मुल्क में तबाही के जिम्मेदार रहेंगे। बार बार आप लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हुआ, बार बार आप हमसे सवाल करते हैं कि जी बिजली का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, वो सारी चीजें किधर गई। तो आप यकीन जानें कि पूरी सरतोड़ कोशिश के बावजूद जो आईपीपी से इन्होंने एग्रीमेंट किए थे, जालमाना एग्रीमेंट किए थे, इतनी महंगी बिजली उनसे खरीदने के एग्रीमेंट किए थे, आईपीपी के आज भी बंद प्लांट्स के ऊपर हुकूमत उनको पेमेंट करने की पाबंद है कि उनको पेमेंट की जाए, और करते हैं हम उनको, और सर्कुलर डेट उससे बढ़ता चला जा रहा है। और इनके अकाउंट में पैसे इनको मिलते रहते हैं और यहां से हम अपने खून पसीने की कमाई से उसको पैसा भर रहे हैं। हमने तमाम तर कोशिश की, बेइंतहा कोशिश हमने की और आज भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं इस कोशिश को कि हम इस करप्शन को, ये शरीफ ब्रादरान जो है, ये डबल शरीफ ब्रादरान जो हैं, इनको, इनके सारे कच्चे चट्टे को न सिर्फ अवाम के सामने रखें, बल्कि इनको करार वाकई सजा दिलाने के लिए इनको जहां तक मुमकिन होगा हम लेकर जाएंगे। ये पहले एक दूसरे को कहते रहे कि जी वो कोई लड़काना की सड़कों पे घसीटने जा रहा था किसी को, कोई जो कह रहे थे कि जी हम इनको लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। जब प्रेशर आता है आप देखेंगे ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि करप्शन के ये दोनों, ये करप्शन के पार्टनर्स हैं। एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए, एक दूसरी करप्शन को बचाने के लिए ये काम ये करते हैं। कौम को गलत रास्ता दिखाना, कौम को गलत तरफ ले जाना इनका शेवा है। इन्होंने हमेशा जिंदगी भर ये काम किया है कि चमक दिखा के कौम को, और ये अपना काम कर जाते हैं। हाथ हथेली पे चांद दिखाते हैं कौम को कि जी हम फलानी चीज करने जा रहे हैं, हम हाईवे बना देंगे और हम ये कर देंगे। उसके पीछे जो कहानी होती है, जो पाकिस्तान ने उसके पीछे कर्जा लिया होता है, जो उसके कर्जे के पीछे इनकी करप्शन होती है, वो ढकी छुपी रह जाती है। तो हमने अपनी जानों का रिस्क लेके, हमने अपनी
تمام تر توانائی اس پہ صرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے، یہ ڈبل شریف کا جو دھندا ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ جو یہ شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے ڈبل شریفوں نے، وہ شاید پچھلے 50 سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ان ادوار میں جو 3-4 ان کو ملے اس کے اندر انہوں نے کیا ہے. ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. آپ کو یاد ہوگا 1999 میں اسی ڈبل شریف کے سرگنا نواز شریف نے، جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے. یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیہ ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں. آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ 1973 میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا. جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے. کسی نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا ہیڈ آفس کھولا، کسی نے نیوزی لینڈ میں اپنا آفس کھولا، کوئی امریکہ چلا گیا. اور پاکستان سے وہ کاروباری حلقے آج تک وہ پاکستان کی پالیسیز کے اوپر بھروسہ کرنے سے تھوڑے لرزتے ہیں. یہ ہوتا ہے کسی ملک کی دیوالیہ یا اسے نیچے لے جانے کا پہلا قدم. 2009 میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب پاکستان سٹاک ایکسچینج کو 4 ماہ کے لیے بند کیا تھا. یہ ہوتا ہے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے جانے کا طریقہ کار. ہم نے تو بند نہیں کیا. 100 سال میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کووڈ ہوا ہے. اس کووڈ کے اندر کئی ملکوں میں اکاؤنٹ فریز ہوئے، کئی ملکوں کی تباہی ہوئی، اکانومی نیچے آئی. پاکستان دنیا کے وہ چند ممالک میں سے، چند سے میری مراد ہے 3-4 ممالک میں سے، جنہوں نے اپنی اکانومی کو گرنے نہیں دیا. 2018 میں آل ٹائم ریزرو جو ہے ہمارا فارن ریزرو، وہ ہمارا پاکستان کا سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے. جو لوگ اس وقت پاکستان کو دیوالیہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے مشکلات کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورلڈ بینک IMF کو کوئی انڈیکیٹرز دے رہے ہیں، پاکستان کے انویسٹرز کو نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں، وہ یہی ہیں ڈبل شاہ ٹائپ کے لوگ، وہ یہی ڈبل شریف ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی طرف کسی قسم کی انویسٹمنٹ کا رخ آئے، کیونکہ ان کو اپنی باری کا انتظار ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 میں ان کی باری آئے گی. انشاءاللہ ان کی ضرور باری آئے گی، جیل جانے کی باری ان کی آئے گی. یہ میں آپ کو باور کرا دینا چاہتا ہوں. میں نے تو نواز شریف صاحب کے لیے ایک شعر بھی لکھا تھا جب ہم گرین لائن کا افتتاح کر رہے تھے. میں اس دن پڑھنا بھول گیا. وہ ان کو بہت شوق تھا اس کا انوگریشن کرنے کا، تو میں نے وہ شعر یہ لکھا تھا کہ تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح، تم سے انوگریشن بھی کرا لیں گے تم آؤ تو صحیح، تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تم آؤ تو صحیح. وہ آتے تو ہے نہیں ملک واپس، جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم خوب سیر اس کی کرائیں گے، پاکستان کی ہر جیل کی. گورنر صاحب نے ویسے تو گورنر صاحب نے کافی کچھ بول دیا ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کا اس وقت سوال ہے، میڈیا کا سوال ہے، وہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی کے بعد جو آج کل جو مہنگائی ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ شہر کے لوگ ہیں، وہ مہنگائی جن کی فکس تنخواہیں ہیں، وہ آج کی مہنگائی سے بہت پریشان ہے، جس کا حکومت نے ایڈمیشن بھی کیا. لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ حکومت کا بس چل رہا ہے اور جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں اس کو جو ہے کم کریں، اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے سال سے اس سال پیاز کی قیمت میں 30% کی کمی ہوئی ہے. دال مونگ کی جو ہے وہ بھی تقریباً 28% کم ہوئی ہے. چکن کی قیمت 16% کم ہوئی ہے. ٹماٹر 15%، آلو 15% اور انڈے 10%. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے جو ہے چینی 110 روپے کی ملتی تھی، ایک دم 150 گئی، اب وہ 90 روپے کلو ہو گئی ہے. پورے ملک میں جو ہے سندھ کے علاوہ آٹا 55 روپے کلو سے ملنا شروع ہو گیا ہے. اب کوئی چکی کا آٹا اور فائن آٹا اسی حساب سے اس کی قیمتیں ہیں. تو کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو جو ہے یہ حکومت خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں نیچے لے کر آئی ہے. جس کی قیمتیں بڑی ہیں وہ ہے جو ہم باہر سے درآمد کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ گھی تیل جو باہر سے آ رہا ہے اس کی قیمتوں میں 60% اضافہ ہوا ہے.
پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس میں ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ اتنے مہنگے معاہدے اور تمام کے تمام امپورٹڈ فیول پہ گیس بھی جو ہے باہر کی آتی ہے، اس کے لیے تیل بھی باہر سے آتا ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوا. پیٹرول 35% اضافہ ہوا، عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ اس سے اضافہ ہوا تھا، اور LPG 65%. تو اب ہمارا جو پیغام یہ ہے کہ جو ہماری مقامی چیزیں تھیں اس میں تو ہم قیمتوں کو نیچے لے آئے ہیں. آنے والے دنوں میں عالمی مارکیٹ میں جیسے جیسے چیزیں نیچے آئیں گی تو ہم اس کو بھی نیچے لے کر آئیں گے. پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی قسط ہم نے 5% نیچے کر دی ہے. دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے IMF سے جو پروگرام کیا ہے اس سے مہنگائی کا طوفان آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ہی غلط تاثر دیا جا رہا ہے. یہ جو ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے، یہ ریفارم بجٹ ہے. ماضی میں جب منی بجٹ آتے تھے تو آپ ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پاتے تھے. اس دفعہ ہم نے ٹیکس اہداف 300 ارب سے زیادہ حاصل کر لیے. یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی نیا انکم ٹیکس یا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے. جن چیزوں پہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ تھی اور وہ چیزیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آئی فون ہے، باہر کی امپورٹڈ جسے کہتے ہیں کہ سائیکلز منگا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں یا بڑے بڑے کاروباروں کو جو ہم نے چھوٹ دی ہوئی تھی، مراد دی ہوئی تھی ان کے را مٹیریل وغیرہ میں یا مشینوں میں، اس کو واپس لے رہے ہیں. عام آدمی کے جو استعمال میں جو بھی چیز ہو، چاہے کھاد ہو، چاہے پیسٹیسائڈز ہوں، چاہے کھلا فوڈ ہو، اس میں کہیں پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا اور کوئی نیا انکم ٹیکس نہیں لگ رہا. اور آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ تمام مراد جو غریب آدمی کے نام پہ بڑے بڑے کارخانے لے جاتے تھے، چاہے وہ جو ہے فرٹیلائزر والے ہوں، چاہے شوگر والے ہوں، چاہے جو ہے ابھی یہ جو ٹیکسٹائل والے ہوں کہ جی عام آدمی کو ہم روزگار دے رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے ری اورینٹیشن کر رہے ہیں اس کی. اور اب ہم جا رہے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی فرام بلینکٹ سبسڈی. اس کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں میں ہمارا اور جو ہے ٹیکسٹائل والوں کا جو ہے ایک تنازع چل رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گیس کاٹ دی ہے اور ایکسپورٹ، اور بار بار وہی ایکسپورٹ کا نام لے کے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوگوں کی آپ گیس ختم کر دیں، فرٹیلائزر جو کھاد بنانے والے کارخانے ان کی آپ گیس ختم کر دیں، آپ ہمیں گیس دے دیں. اور جس میں حکومت نے کہا ہم آپ کو گیس دیں گے اور بجلی بھی دیں گے. ریجن کی سب سے سستی بجلی جو عام آدمی کو بجلی مل رہی ہے اس سے سستی بجلی اس وقت ٹیکسٹائل والوں کو صرف 9 سینٹ یعنی 15-16 روپے یونٹ پہ مل رہی ہے. وہ دینے کے لیے حکومت تیار ہے. باہر گیس کی قیمت $30 ہے، حکومت $9 پہ ان کو دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے $9 پہ بھی سٹے لے لیا $6.5 کا. اور اب آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کارخانوں کو بند کر دیں اور یہ گیس جو ہے ہمیں دیں، چاہے لوگوں کو بھی. ویسے ہی ابھی آپ لوگ بھی کمپلین کریں گے، مجھے پتا ہے کہ گیس نہیں آ رہی اور نہیں آ رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں جس بے دردی سے اس گیس کا استعمال کیا، ہمارے ملک میں اب گیس کی قلت ہو چکی ہے. اور یہ کرائسس صرف اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. اور ایک آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ 2019 سے پاکستان میں گیس کی قیمت حکومت نے نہیں بڑھنے دی. اور یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے لوگوں نے بتایا اور میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک گیس کا سلنڈر آپ لے آئیں جو 2 دن چلتا ہے، وہ آپ کے پورے مہینے کے گیس کے بل کے برابر ہوتا ہے. تو یہ اتنی سستی ہم گیس دیتے رہے جب تک ہماری طاقت تھی. اب یہ جو ہے چند مہینے جو 2-3 مہینے ہیں یہ تھوڑے سے تکلیف کے ہیں، لیکن اس میں بھی حکومت اس طرح کا سسٹم کر رہی ہے کہ کسی کو ناجائز سستی گیس نہ جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بہت بہت شکریہ. سوری میں نے کچن جا کے نہیں دیکھا، لیکن جو شہر میں اس وقت گیس کی صورتحال ہے وہی یہاں پر بھی ہوگی. اس کے علاوہ اسی پائپ لائن سے آتی ہے. دیکھیں ہم ساری چیز پروف کے ساتھ حکومت کا یا حکومتی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی شواہد اور ثبوت کے ساتھ اسے کورٹ میں جمع کرایا جائے اور پھر کورٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا دیں یا جزا دیں جیسے چاہے وہ کریں. ہمارے یہاں کورٹس میں بھی یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر کے ڈیٹس لمبی لیتے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو سزا دلانے میں اس ملک میں. آج بھی یہی بات ہے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تمام جو شواہد ہیں، جو ان کے خلاف ثبوت ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہ جمع کر کے عوام کے سامنے بھی لائیں اور کورٹوں میں بھی جمع کرائیں. ایف آئی اے نے، میں نے آپ کو بتایا کہ چلان نمبر 39 ہم نے ڈال دیا ہے، اس کے اوپر وہ پروسیڈ کریں گے. باقی کورٹس کی مرضی ہے کہ وہ کب انہیں سزا دیتے ہیں، لیکن کئی کیسز ایسے بالکل کلیئر کٹ ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جن کے اوپر فوری طور سے سزا ہو جانی چاہیے اور وہ نظر بھی آتے ہیں. بٹ وہ کسی طرح لیت و لال کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب ملک سے جھوٹ بول کر فرار ہو جاتے ہیں کہ وہ علاج کرانے، دوائی لینے جا رہے ہیں، وہاں جا کے وہ پیزا کھاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں، خوش باش زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے درد میں وہ مبتلا رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. یہ چیزیں بار بار ہمیں گورنر سندھ عمران اسماعیل اور ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. یہاں